अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाज़रीन, दुनिया में मुख्तलिफ खुफिया तंजीमें काम करती हैं जिनका मकसद बहुत ही ज़्यादा खुफिया होता है। आज के दौर में भी एक तंजीम का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है जिसे इल्यूमिनाटी कहा जाता है। ये इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है, ये कैसे काम करती है और इनका मकासद क्या है, इसी हवाले से जानेंगे डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह कि आपने हमारा इंट्रो तो सुना ही कि हमने इल्यूमिनाटी के बारे में बात की, आखिर ये इल्यूमिनाटी क्या चीज़ है और ये कैसे काम करती है? अच्छा, पहले तो इल्यूमिनाती का लफ्ज़ ही ले लें। इल्यूमिनाती का लफ्ज़ ये इनका जो शैतान है जिसे ये लूसीफ़र कहते हैं, ये उससे अख़ज़ किया गया है और लूसीफ़र को अंजील में शैतान कहा जाता है। ठीक, यानी कि ये एक शैतानी तंजीम है। 1976-77 में एक यहूदी प्रोफेसर डॉक्टर था, डॉक्टर एडम वाइजहट। उसने यहूदियों के ज़वाल के ऊपर गौर किया, फिर एक तंजीम बनाने का फ़ैसला किया जिसके ज़रिए यहूदियों को वो उरूज दिलवा सके जिसका उसने ख्वाब देखा था। बिल्कुल ठीक। तो उसने 1976-77 में एडम वाइजहट ने इस तंजीम की बुनियाद रखी, जो बाद में दो ज़ैली शाखों में तकसीम हो गई। एक को लोग फ्रीमेसन के नाम से जानते हैं, एक को लोग इल्यूमिनाती के नाम से जानते हैं। लेकिन बेसिकली ये दोनों सिस्टर्स हैं और दोनों का मकसद भी एक ही है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी एक ही है और दोनों की जो टेरिटरी है ना, वो दहशत गर्दी जिसके ज़रिए ये दुनिया पर कंट्रोल पैदा करना चाहते हैं, वो भी सबकी सब सेम है। तो एडम वाइजहट ने ये तंजीम फॉर्म की। उसके बाद इसके दो हिस्से हुए, फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाती, और ये दोनों मिल के एक ही मुश्तरका मकसद यहूदियों के शैतानी, एक यहूदी हैं एक ज़ायन्स हैं, ये ज़ायनिस्ट की तंजीम है, सहूनियों की, बिल्कुल ठीक। जिसमें वो काम करते हैं ग्रेटर इसराइल के लिए, यहूदियों के अरूज के लिए, और ख़ास तौर पे इनकी ज़बान में एंटी क्राइस्ट या हमारी ज़बान में दज्जाल की आमद के लिए पूरी की पूरी राह हमवार करना, ताकि जब इनका मसीहा दज्जाल या एंटी क्राइस्ट आए तो उस वक्त ऐसा स्टेज तैयार हो चुका हो कि जिस पे वो आते ही कदम रंजा करे और पूरी दुनिया के ऊपर यहूदियों की हुकूमत कायम हो जाए। ये इसका एक छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि जब हम बात करते हैं यहूदियों की और सहूनियों की, तो जब हम सहूनियों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि शैतानी लोग हैं, शैतान के लिए काम करते हैं। तो क्या इसके बरक्स यहूदियों के लिए कहीं पे हमारे दिलों में हमदर्दी की जगह बचती है या पैदा होने की देखिए, कोई जगह यहूदी है? तो उसी तरह अहले किताब हैं जिस तरह ईसाई अहले किताब हैं। उनके पास जिस तरह की भी तहरीफ शुदा अपनी आसमानी किताब मौजूद है, वो उस पर अपनी इस्तात के मुताबिक अमल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। जबकि सहूनी जो है ये उसके बिल्कुल उलट हैं। देखें, दुनिया का कोई भी आसमानी मजहब कत्ल व गारतगरी की इजाज़त नहीं देता होगा, बिल्कुल ठीक। करप्शन की इजाज़त नहीं देता होगा, शैतान की पूजा की इजाज़त नहीं देता होगा, बिला वजह जंगें छेड़ने की इजाज़त नहीं देता होगा। इस्लाम में भी जंग है, मगर वो जिहाद है, उसमें औरतों को नहीं मारा जा सकता, बच्चों को नहीं मारा जा सकता, बूढ़ों को नहीं मारा जा सकता, दरख्तों तक को काटा नहीं जा सकता, पानी को ज़ाया नहीं किया जा सकता। यानी वो जंग जब इस्लाम में आती है तो वो जिहाद की शक्ल में एक रहमत बन जाती है नौ इंसानी के लिए। जबकि ये ज़ायन्स जो हैं, सहूनी जो हैं, इनकी जंगें जो हैं वो दुनिया को अपने कब्ज़े में लेने के लिए होती हैं, दुनिया के तमाम रिसोर्सेज जो हैं उसे अपने कंट्रोल में लेने के लिए होती हैं, शैतान की राह हमवार करने के लिए होती हैं। एक है रहमानी निज़ाम, एक है शैतानी निज़ाम। ये टोटल सेटअप जो है ये रहमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया है और ये सैकड़ों सालों से इसके दरपाए हैं, लेकिन डेफिनेटली अल्लाह ताला खैरुल माकिरीन है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, ये इल्यूमिनाटी जो है दुनिया के किस खिते में पाई जाती है और इसके नेटवर्क की तफसीलात क्या है? अच्छा, इल्यूमिनाती का सबसे ज़्यादा असर रसूख अमरीका और यूरोप में है। अमरीका एक मुआशी कुव्वत है, अमरीका एक अस्करी कुव्वत है, अमरीका कई लिहाज से सुपर पावर समझा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले अपना असर रसूख अमरीका पर और बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक के ऊपर बनाया। उसके बाद अगर देखा जाए तो वैसे तो पूरे के पूरे ख़ित्ते में, पाकिस्तान समेत आसपास के ख़ित्ते में भी आपको इनका असर रसूख नज़र आएगा। आपके माल रोड पर फ्रीमेसन्स का एक ग्रैंड लॉज मौजूद रहा है, जो अभी भी मौजूद है मगर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके ऊपर बाकायदा फ्रीमेसन्स की अलामात जो हैं वो भी नक्श हैं। तो ये हर जगह मौजूद है, मगर इनका असर ज़्यादा बरतानिया और यूरोप में है। उसकी वजह यह है कि ये अमरीका की मुआशी और इक़्तिसादी और अस्करी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया पर गलबा पाना चाहते हैं। और यहूदियों की आपको पता है कि शुरू से स्ट्रेटेजी ये रही है कि खुद सामने आने की बजाय फ्रंट पर किसी और को रखो। आपको याद होगा, कुरान मजीद में है, उसका पूरा वाक़या नहीं, मैं उसका सिर्फ एक इशारा देता हूँ कि जब अल्लाह ताला ने ज़मीन इनके लिए खोल दी और कहा कि आप अर्ज़ मुक़द्दस चले जाओ और वहाँ पे रहो जाके, तो इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि भाई तुम और तुम्हारा रब जाके लड़ो, जब पता हो जाएगी तो हम आ जाएंगे। ये खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, ये आगे किसी और को भेजते हैं, वो रास्ता हमवार करे फिर हम आएंगे। तो इन्होंने भी खुद सामने आने की बजाय अमरीका को, बरतानिया को और मगरब के दीगर ममालिक को सामने रखा।
ان کے ذریعے پوری دنیا پر اثر رسوخ بنایا. آپ کے یہاں ایسے بے شمار ادارے موجود ہیں, پاکستان میں ایسے بے شمار ادارے موجود ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فری میسنز کے ساتھ یا الومناتی کے ساتھ اٹیچ ہیں, اور بڑے بڑے آپ کے جو ایلیٹ ہے, جو اشرافیہ ہے, وہ ان اداروں کی ممبرشپ لینے میں, وہاں جانے میں بڑا اعزاز فیل کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ یہ خود بیک سائڈ پہ رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو سامنے لے آتے ہیں, تو یہ لوگوں کو کیا بتا کے اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں؟ دیکھیں, لوگوں کو تو خیر یہ بتاتے ہیں کہ ہم قومیت سے, سوشل سٹیٹس کے چکروں سے, ذات پات سے بلند ہو کے ایک ایسا عالمی خاندان بنانا چاہتے ہیں جہاں سب کے لیے خوشحالی ہو, برابر کے حقوق ہو, لوگوں کو بتانے کے لیے یہ ہے. مگر ایکچولی اگر آپ ان کا سٹرکچر دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے لیے فیلڈ فورس ہوتی ہے, بالکل چھوٹے درجے کے لوگ. جیسے جیسے ان میں نظریاتی تبدیلیاں لاتے جاتے ہیں, یہ اوپر کی طرف سفر کرتے ہیں. جیسے جیسے اوپر آتے ہیں ان کے نظریات بدلتے جاتے ہیں, پھر انہیں اصل حقیقت بتائی جاتی ہے کہ تم لوگ در حقیقت گریٹر اسرائیل یا صہیونی غلبے کے قیام کے لیے کام کرو گے, اس کے نتیجے میں تمہیں یہ آسائشات دی جائیں گی, یہ دیا جائے گا. آپ کی بے شمار سیلیبریٹیز جو ہیں ان کا الومناتی سے تعلق کلیئر کٹ واضح ہو چکا ہے. کئی امریکن صدور جو ہیں ان کا تعلق الومناتی سے ہے. پاکستان کے کئی آفیسرز جو ہیں ان کا تعلق اسے فری میسن سے یا الومناتی سے ثابت ہو چکا ہے. ہمارے جو ویورز ہیں اگر صرف گوگل کر لیں کہ سیلیبریٹی لنکڈ ود الومناتی یا فری میسنز یا اس طرح کی کوئی بھی سرچنگ کریں تو آپ کے سامنے ایسے ایسے نام آئیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الومناتی کے جو ممبرز ہوتے ہیں ان کی کیا پہچان ہے اور ان کی علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ ان کی کئی علامتیں ہیں, ایک نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک تو جو بڑی کامن ہے وہ ہے دجالی آنکھ. آپ کو کئی ٹی وی پروگرامز میں, کئی فلموں میں وہ دجالی آنکھ یا ایک آنکھ والا ان کا ہیرو یا مسیحا نظر آئے گا. اسی طرح پیرامڈ جو ہے, اہرام مصر ہے, وہ بھی ان کی علامات میں سے ایک ہے. شیطان کو یہ لوگ ابھی بھی سپیریئر مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نافرمانی سے پہلے شیطان کو جو درجہ تھا تعلیم و علم کے لحاظ سے, یہ اسے سامنے رکھتے ہوئے اس کی پوجا کرتے ہیں. اور روایات کے مطابق شیطان نے سانپ کی شکل میں آ کے بہکایا تھا, تو سانپ بھی ان کی علامات میں سے ایک ہے. اسی طرح دنیا کے کئی شیطانی مذاہب میں آگ کی, دہکتے ہوئے شعلے کی پوجا کی جاتی ہے. وہ آگ جو ہے, ہم اسے جہنم کی آگ کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں سے کس میں لیتے ہوں گے, تو وہ آگ کا دہکتا ہوا شعلہ جو ہے وہ بھی ان کے سمبلز میں سے ایک ہے. تو ان کے سمبلز جو ہیں وہ ان کے مختلف درجوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں. ایک سمبل دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, لیکن وہ اس ڈی لنک بھی ہوتا ہے کہ وہ اس میں مداخلت نہیں کرتے. جیسے جیسے آپ کے درجے بڑھتے جاتے ہیں آپ زیادہ رازوں کے امین بنتے جاتے ہیں. اگر آپ امریکن ڈالر کو دیکھ لیں اس کے اوپر بھی آپ کو دجالی آنکھ نظر آئے گی, اس کے پیرامڈ اس کے اندر آنکھ نظر آئے گی کہ وہ دجال ایک آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہے. اسی طرح آپ بے شمار ٹی وی چینلز, اور المیہ یہ کہ پاکستان کے کئی ٹی وی چینلز, نیوز چینلز آپ دیکھ لیں, ان کا جو لوگو ہے آپ دیکھیں گے کہ اس لوگو میں کسی نہ کسی وے میں آپ کو وہ پیرامڈ یا دجالی آنکھ نظر آئے گی. خواہ وہ اے کو اس شکل سے ڈالا گیا ہو, خواہ وہ جی کو اس شکل سے ڈالا گیا ہو, خواہ وہ ای کو اس شکل میں بنایا گیا ہو, لیکن ون وے اور دا ادر آپ کو وہ دکھائی جائے گی. آپ سیلیبریٹیز کو, گلوکاروں کو, ایکٹرز کو اگر دیکھیں اسٹیج پہ پرفارم کرتے ہوئے تو کسی نہ کسی جگہ پر وہ آپ کو وہ لوسیفر کا یا الومناتی کا یا فری میسن کا کوئی نہ کوئی سمبل شو کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, کہ وہ اپنے پیروکاروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم ہمارے ساتھ چلو گے, اس مذہب کو چلو کی پوجا کرو گے جس میں ہم ہیں, تو اس جگہ پر تم بھی ایک دن ہوگے. نیم, فیم, گلوری, ویلتھ, یہ سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا. یہ سب کچھ لے کے چلتے ہیں. یہ ریسنٹلی ابھی ایک اسلامی ملک نے جب انہیں تسلیم کیا اور ان کا جو ایک مشترکہ گانا آیا, تو اس گانے کا جو مین سمبل تھا وہ بھی ایک سانپ ہی دکھایا گیا تھا, جو کہ مطلب ان کے ایک مذہبی علامات کے طور پر مذہبی علامات میں سے ہے. میں نے بتایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سانپ ہی تھا جس نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اور حوا کے درمیان جا کے اس نے گڑبڑ کی. الومناتی کے جو یہ ہٹ کندے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے دنیا کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں, کسی بھی نظام باطل کو ختم کرنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے آپ کو نظام حق کی طرف آنا پڑتا ہے. یہ تو بالکل سیدھی سی ایز اے پرنسپل ایک بات ہے. لیکن اب دیکھیں کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہودی ہمیشہ دوسروں کو فرنٹ پر رکھ کر کام کرتے ہیں, تو اس وقت یہ کام کر رہے ہیں اقوام متحدہ اور اس کے ذیلی اداروں کی وساطت سے. بالکل ٹھیک. آپ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اسرائیل کا قیام عمل میں آتا ہے. اس کے بعد فلسطینیوں کی سرزمین کو یہ آہستہ آہستہ ہڑپ کرنا شروع کرتے ہیں. اقوام متحدہ چپ رہتا ہے. وہاں پہ قرارداد ان کے خلاف پیش ہوتی ہے, اسے ویٹو کر دیا جاتا ہے. یہی کچھ ہو رہا تھا نا اس کے خلاف. یعنی اقوام متحدہ نے در پردہ مکمل طور پر ان کی سپورٹ کی, جبکہ اس تمام عرصے میں کسی بھی جگہ پر کسی مسلم ملک میں کچھ ہوا تو اقوام متحدہ کے کان پر جوں تک نہیں دیں گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ورلڈ بینک, آپ دیکھیں IMF, آپ دیکھیں یہ آج کل کا رولا چل رہا ہے FATF کا, آپ دیکھیں WHO کا, یہ تمام ایسے بین الاقوامی ادارے انہوں نے بنائے جن کی اطاعت پوری دنیا کے مسلم یا نان مسلم تمام ممالک پر فرض کر دی گئی.
بالکل ٹھیک. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر قرآن و سنت کی اطاعت فرض ہوتی, ہم ہر اس قانون کا انکار کرتے, ہم ہر اس لا کو پیر کی ٹھوکر پر رکھتے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوتا. مگر انہوں نے بین الاقوامی قوانین اپنے مطابق بنا کر اپنے اداروں کے ذریعے اس طریقے سے ہم پر مسلط کیے کہ اب ہم ان کے شکنجے سے نکلنا بہت مشکل سمجھتے ہیں. لیکن مشکل اس وقت تک ہے جب تک ہم یہاں سے اسے مشکل سمجھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کیا ان زائن سپورٹڈ اداروں کے بغیر ہم چل سکتے ہیں کہ نہیں چل سکتے. سیدھی سی بات ہے کہ اگر نیٹو ایک صلیبی فوجی اتحاد بن سکتا ہے تو ایک اسلامی فوجی اتحاد کیوں نہیں بن سکتا؟ سر بنا ہوا تو ہے. وہ فوجی اتحاد نہیں ہے نا, نیٹو فوجی اتحاد ہے. او آئی سی جو ہے جس کی آپ اشارہ کرنے جا رہے ہیں, او آئی سی کہتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں شرارت نظر آ رہی ہے مجھے, تو وہ او آئی سی یا او آئی سی فوجی اتحاد نہیں ہے. بالکل ٹھیک. فوجی اتحاد کی نیٹو ایک فوجی اتحاد ہے. تو جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ نیٹو کے کسی ممبر ملک پر حملہ پورے نیٹو ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا, تو بالکل اسی طرح سے مسلم ممالک کا بھی ایک ایسا فوجی اتحاد ہونا چاہیے کہ کسی بھی مسلم ملک پر حملہ پوری امت مسلمہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2, ہر وہ ادارہ جو مسلمانوں کو, ان کی معیشت کو, ان کے لیڈران کو, ان کے برینز کو اپنے شکنجے میں کرنا چاہتا ہے, اسے ٹھوکر مار کر پرے کرنا ہوگا. ہوگا کیا؟ آپ کو نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ آپ کو ان آسائشات کو سیکریفائز کرنا پڑے گا جن کی آپ عادی ہو چکے ہیں. یہی ہوگا نا. آپ کے پڑوس میں کیا ان لوگوں نے ایسا کر کے نہیں دکھایا؟ انہوں نے ہر اس آسائش کو ٹھکرایا, انہوں نے ہر قرضے کو ٹھکرایا, انہوں نے ہر اس مادی منفعت کو ٹھکرایا جو مغرب کی طرف سے انہیں پیش کی گئی. یہی ہوا. اور اس کے بعد 20 سالوں کے بعد کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. امریکہ سے مغرب سے اپنی خفت مٹائے نہیں مٹتی. بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج ہم ان ایلومیناتی کا اور اس طرح کی تنظیموں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کرنا یہ ہوگا, ہمیں نظام حق کی طرف آنا ہوگا, مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہوگا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ تمام کی تمام تنظیمیں بیسیکلی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, انہیں کوئی حکومت اون نہیں کرتی. مطلب اسرائیل کہے کہ ہاں جی یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہمیں فخر ہے آئی ایس آئی کے اوپر, انڈیا کہتا ہے راہ ہماری ہے, اسرائیل کہتا ہے موساد ہماری ہے, وہ رشیا کہتا ہے کے جی بی ہے, امریکہ کہتا ہے سی آئی اے ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ تنظیم ہے جو آن پیپر آن بورڈ نظر نہیں آتی, لیکن انڈر واٹر یہ کام کرتی ہے, اس طریقے سے کام کرتی ہے کہ آپ کی مکمل جڑیں کاٹتی ہے, آپ کی معیشت پر قبضہ کرتی ہے, دنیا میں قتل و غارت گری کرتی ہے. کئی امریکی صدور جو ہیں ان کی سازشوں کا شکار ہو چکے. جب کسی نے ان کے راستے میں آنے کی کوشش کی یا اسے مار دیا گیا, یا پھر بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہوگا. اسے عین اس وقت کیوں اچھالا گیا اس کی کریڈیبلٹی کو, جس وقت اس نے فلسطین کے معاملے میں, اسرائیل فلسطین کے معاملے میں فلسطین کی طرف جھکاؤ ظاہر کیا. انہوں نے فوراً ایک میسج دیا کہ اگر تم ذرا سا بھی اپنی راہ سے ہٹے تو تمہیں نشانہ عبرت بنا دیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ ریاست سے طاقتور کوئی بھی نہیں ہوتا. جب کوئی بھی اسٹیٹ انہیں اون نہیں کرتی تو یہ ایک اتنی پاورفل تنظیم کیسے بن گئی کہ امریکہ جیسے دنیا کا جسے ایک خدا مانا جاتا ہے تو وہ بھی ان کے انڈر کام کرتی ہے, اور یہ جسے چاہے اسے قتل کر دیتے ہیں, جسے چاہے اپنے انڈر کر دیتے ہیں. انہیں کون فنڈ دے رہا ہے اور یہ اتنی پاورفل کیسے ہیں پھر؟ دیکھیں یہ تنظیم یہودیوں ہی کی ہے, زائنس کی تنظیم ہے, بیکڈ بائی اسرائیلی گورنمنٹ بٹ ناٹ اونڈ بائی گورنمنٹ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے بے شمار ممالک کی اپنے عسکری ونگ ہوتے ہیں, بے شمار جماعتوں کے عسکری ونگ ہوتے ہیں جو مختلف ممالک میں جا کے گوریلا کارروائیاں کرتے ہیں, اپنے ملک کے مفادات کا خیال رکھتے ہیں, مگر کوئی بھی گورنمنٹ انہیں اون نہیں کرتی. وہ انہیں بتا دیتی ہے کہ بھائی اگر تمہارا گیا تو ہم نے کہنا ہمیں نہیں پتا. بالکل ٹھیک. اسی طرح سے یہ وہ تنظیم ہے. مگر مزے کی بات ہے کہ یہ اتنی طاقتور ہے کہ امریکی پوری کی پوری معیشت ان کے قبضے میں ہے. آپ روتھشائلڈ فیملی کو دیکھ لیں وہ کیا کر رہی ہے, وہ کس طریقے سے دولت کے اوپر قبضہ جما کے بیٹھی ہے. امریکی معیشت کس حد تک اس کے کنٹرول میں ہے. اگر وہ صرف اپنے پیسوں کو باہر نکالنا شروع کر دے تو امریکی کی پوری معیشت زمین پر آ جائے گی. اس لیے کہ مجبور ہو کے پھنسے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جس طرح یہودیوں نے اور ان صہیونیوں نے اپنی خفیہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہے تو مسلمان کیوں نہیں اپنی خفیہ تنظیمیں بنا لیتے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کئی لوگ مجھ سے بھی یہ بات پوچھتے ہیں کہ آپ ان کی سازشوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں, اپنی سازشیں کیوں نہیں کرتے؟ تو بھی مجھے تو اس کا یہ جواب صرف آتا ہے کہ ہم مسلمان سازشیں نہیں کرتے, سامنے آ کر وار کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں. ہم پیٹھ میں چھرا نہیں گھومتے, ہم سینہ تان کر سامنے آتے ہیں. ہمیں جہاد سکھایا گیا ہے, جہاد کے اصول بتائے گئے ہیں. جنگ اور جہاد میں یہی تو فرق ہے کہ جنگ وہ کہتے ہیں کہ دیر آر نو رولز, ان کے محاورے ہیں کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. یہی وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ اور محبت میں سارا کچھ جائز ہے. اسی وجہ سے ان کے بچے بھی ناجائز پیدا ہوتے ہیں اور ان کے مورلز بھی یہی ہیں. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جہاد اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق ہوتا ہے. آپ نے ذرا سا بھی ڈیویٹ کیا, آپ جہاد کی اصل روح سے ہٹ گئے, جہاد کی روح سے ہٹ گئے تو جہاد جہاد ہی نہ رہا. بالکل تو ہم نے تو سامنے آ کے بات کرنی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے ہی رہے گی, لیکن بطور مسلمان ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حق کا اور خیر کا ساتھ دیں. اگرچہ کہ اس راستے میں شروع میں بہت سی تنگیاں ہیں, مصائب ہیں, مسائل ہیں,
لیکن اس کے بعد جو اس کا انجام ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ثمر آور ہے۔ بطور مسلمان ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد گہری نظر رکھیں اور ایلومیناٹی یا اس جیسی جو دیگر تنظیمیں ہیں ان پر گہری سے گہری نظر رکھیں، کیونکہ مومن دنیا کے بدلے جنت پر سودا نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔